अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है स्कैरी जहाँ, जहाँ हर रात एक राज है और हर कहानी एक कुर्बानी। ये है स्कैरी जहाँ जो आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करता है। अगर आप भी अपनी स्टोरीज़ हमसे नरेट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, वहाँ आप भेज सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक आगे वाली वीडियोस आसानी से पहुंच सकें, और लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज की कहानी पाकिस्तान के एक जंगल रोड से जुड़ी हुई है। ये कहानी है दो ट्रक ड्राइवर्स राशिद और जमील की, जो एक ऐसे रास्ते से गुज़रते हैं जिसे लोग शैतान वाला रास्ता कहते हैं। आप तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं। राशिद एक पुराना और तजुर्बाकार ट्रक ड्राइवर था। उम्र 40 के करीब थी, मगर चेहरे पर ज़िंदगी की थकावट और सफ़र की धूल ने उसे और भी बुज़ुर्ग बना दिया था। बेसहारा सी आँखों में गहराई थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो या शायद कुछ भूलना चाह रहा था। वो रात भी आम दिनों की तरह शुरू हुई। सवात के ठंडे इलाके में एक सीमेंट फैक्ट्री से माल उठाना था जो लाहौर तक डिलीवर होना था। हर दफ़ा की तरह उसने अपना ग्रीन कलर का पुराना बेडफोर्ड ट्रक तैयार किया। चाय की एक गर्म प्याली, एक सिगरेट का कश और फिर इंजन का गर्जना। राशिद का सफ़र शुरू हो गया। मोटरवे उसका पसंदीदा रूट था, लेकिन चेक पोस्ट पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक लिया। भाई, मोटरवे बंद है, लैंडस्लाइड हुआ है काला बाग के पास, इसलिए आपको अल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा। राशिद ने जब अल्टरनेट रूट देखा तो उसका चेहरा जद पड़ गया। ये एक पुराना ऊंचा नीचा रास्ता जो घाट और जंगल के बीच से गुजरता था। लोग उसे शैतान वाला रास्ता कहते थे। अफसाने मशहूर थे, लोगों का गायब हो जाना, ट्रक की रफ्तार में फ़र्क आना और कभी कभी जिन्नात का जिक्र। एक और ड्राइवर ने उसे यही मशवरा दिया कि राशिद भाई, इस वक्त मत जाना, मगरिब के बाद तो वो रास्ता ज़िंदा लोगों के लिए नहीं रहता। लेकिन राशिद का कहना था कि मुझे वक्त पर डिलीवरी देनी है और डर सिर्फ कमज़ोर लोग महसूस करते हैं। मगरिब का वक्त गुजरते ही राशिद ने ट्रक उस जंगल वाले रास्ते पर चला दिया। चांद की रोशनी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सूझबूझ थी। पेड़ों का झुकना, हवा का सीटी मारना, जैसे कोई हस्ती उसे देख रही हो। अगले 10 किलोमीटर बाद सिग्नल बंद हो गए। राशिद ने सिगरेट जलाई, लेकिन हाथ हल्के से कांप रहे थे उसके। अचानक उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी, लंबी सफ़ेद चादर में लिपटी हुई। उसका चेहरा साफ तो नज़र नहीं आया, लेकिन हाथ हिलाकर उसने ट्रक को रोकने का इशारा किया। राशिद ने ब्रेक लगाई। ट्रक धीरे से रुका, मगर जैसे ही ट्रक रुका, इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। राशिद ने उनसे पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? औरत चुप रही, सिर्फ ट्रक की तरफ इशारा किया। फिर अचानक ट्रक के पैसेंजर गेट का लॉक हल्के से खुला, जबकि राशिद ने अभी लॉक खोला नहीं था। वो औरत चुपचाप ट्रक में बैठ गई। उसकी मौजूदगी से अंदर का दर्जा हरारत नीचे गिरने लगा। राशिद ने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया तो वो चल गया। राशिद ने पीछे देखा, औरत वहीं बैठी थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे रात में बिल्ली की आंखों में चमक होती है। उसने आंखों से सामने देखने का इशारा किया और कुछ नहीं कहा। रात ज़्यादा होने की वजह से हवा और भी ठंडी हो गई थी। हर 50 किलोमीटर बाद जंगल और गहरा होता जा रहा था। पेड़ों के दरमियान से कुछ हल्की साएं गुजरती नज़र आईं। हर वक्त लगता कोई ट्रक के पीछे भाग रहा है, लेकिन जब देखता तो कुछ नहीं था। कुछ देर बाद राशिद को लगने लगा कि वो एक ऐसी जगह का चक्कर काट रहा है। एक ही मोड़, एक ही पत्थर, एक ही मुर्दा दरख्त बार बार सामने आ रहे थे, जैसे टाइम रिपीट हो रहा हो। उसने ब्रेक लगाई और ट्रक रोका। ये क्या हो रहा है, उसे गुस्सा आने लगा। मगर जब उसने पैसेंजर सीट की तरफ देखा, वो औरत वहाँ नहीं थी। सिर्फ एक जला हुआ अगरबत्ती का टुकड़ा पड़ा था, जो खुशबू नहीं बल्कि जली हुई हड्डी की बू फैला रहा था। डर के मारे उसके तुरंत ट्रक चलाया, लेकिन स्टीयरिंग भारी हो गई, जैसे किसी ने हाथ में पकड़ लिया हो। इंजन ज़ोर ज़ोर से कराया और स्पीड लिमिट क्रॉस कर गया।
راشد نے بریک لگائی تو بریک فیل۔ ٹرک ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے مندر کے سامنے جا کر روکا گیا۔ وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، صرف ایک بہت پرانی مورتی جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس پر لہو کے نشان تھے۔ زمین پر کچھ پرانے کپڑے تھے اور ایک آدھا جلا ہوا دیا۔ راشد نے نیچے اترنے کی ہمت کی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے مندر کے اندر جھانک کر دیکھا اور تبھی اس کے پیچھے کسی نے کہکے لگائے۔ یہ وہی عورت تھی۔ اس دفعہ اس کا چہرہ صاف نظر آیا، لیکن اس کی آنکھیں تھیں ہی نہیں۔ دونوں آنکھوں کی جگہ کالی سوراخ تھے جہاں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ اس نے راشد کے کان کے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا، تم واپس نہیں جاؤ گے۔ راشد نے زندگی میں پہلی بار دعا اتنی شدت سے مانگی کہ اذان کی آواز اس کے ذہن میں گونج اٹھی۔ حالانکہ آس پاس کوئی مسجد نہیں تھی، جیسے کسی نے اسے جگایا ہو۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس اچانک بند ہو گئیں اور جب راشد نے پلٹ کر دیکھا تو مندر بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ صرف ایک جنگل کے بیچ کھڑا تھا۔ ٹرک کے سامنے ایک نیلا چراغ جل رہا تھا۔ اس رات کے بعد راشد کا چہرہ بدل گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے ٹرک چلانا چھوڑ دیا، بال کٹوا لیے اور کبھی واپس اس راستے پر نہیں گیا۔ مگر جب بھی کوئی اس سے پوچھتا اس رات کیا ہوا تھا تو وہ صرف اتنا کہتا، شیطان کو لفٹ دینا سب سے بڑی غلطی تھی۔ راشد کے ذہن میں اس رات کی تصویریں کسی زخم کی طرح بس گئی تھیں۔ اس نے ٹرک چلانا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا بند کر دیا اور یہاں تک کہ دن رات ایک پرانی ڈائری میں کچھ لکھتا رہتا، ہر دن ایک ہی جملہ ریپیٹ کرتا۔ وہ رات کبھی ختم نہیں ہوئی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ لاہور کے ایک پرانے ٹرک اڈے پر راشد صرف چائے پینے آیا تھا۔ بہتر کہنا یہ ہوگا کہ اس کا دل بے چین تھا، جیسے اس جنگل نے اسے چھوڑ تو دیا تھا مگر اندر سے خالی کر دیا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ہوئی جمیل سے، ایک نوجوان ٹرک ڈرائیور جو لاہور سے مردان روٹ کور کرتا تھا۔ جمیل نے راشد کی ڈائری دیکھی اور کہا، بھائی جان، یہ تصویریں، یہ راستہ اور یہ تو شیطان والا راستہ ہے نا؟ آپ بھی گزرے ہو وہاں سے؟ راشد نے صرف آنکھوں سے ہاں میں جواب دیا۔ جمیل چپ ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، میں بھی گزرا ہوں پچھلے ہفتے۔ وہی سب کچھ ہوا، لیکن اس رات میں وہاں صرف میں نہیں تھا، کوئی اور بھی تھا۔ جمیل نے بتایا کہ اس نے بھی ایک عورت کو لفٹ دی تھی، لیکن اس عورت کے پاس ایک بلیک ڈائری تھی جس میں عجیب سمبلز لکھے ہوئے تھے، اور جب اس نے ڈائری کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ جلا جیسے کسی نے انگاروں پر رکھ دیا ہو ہاتھ۔ راشد نے پہلی بار کسی اور کی زبان سے وہی منظر سنا تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ ڈر کے باوجود دونوں کافی دیر تک بات کرتے رہے۔ اگلی صبح جمیل نے کہا، مجھے لگتا ہے ہمیں واپس اس جگہ جانا چاہیے۔ یہ کچھ خوفناک نہیں، یہ کچھ اور ہے، شاید کسی کام کا راز چھپا ہے وہاں۔ راشد نے پہلے منع کیا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں اس عورت کی جھلک آئی جس کے چہرے پہ آنکھیں نہیں تھیں۔ اس کی ڈائری بھی اس وقت تک راشد کے پاس تھی اور اس میں لکھے لفظوں کا مطلب کبھی نہیں سمجھ آیا تھا اسے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن رات 10 بجے وہ پھر سے اس جنگل والے راستے پر نکلیں گے۔ ٹرک اس دفعہ جمیل کا تھا، نئے ماڈل کا، پاورفل ہیڈ لائٹس اور ماڈرن جی پی ایس کے ساتھ۔ مگر جیسے ہی وہ اسی شیطان والے راستے میں داخل ہوئے، جی پی ایس سگنل پھر سے غائب ہو گئے اور جنگل کی ہوا میں وہی پرانا سرد پن واپس آ گیا۔ سائے سے ڈر لگنے لگا۔ پیڑ جھکے ہوئے تھے اور کہیں دور سے گھنگرو بجنے کی آواز آ رہی تھی، ہلکی ہلکی لیکن برابر۔ جمیل نے کہا، بھائی راشد، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ راشد نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اچانک ان کے ٹرک کے سامنے ایک چھوٹی لڑکی آئی، وائٹ فراک، کھلی زلفیں، ہاتھ میں ایک پرانا ٹیڈی بیئر۔ جمیل نے بریک لگایا اور ٹرک کو روکا۔ یہ تو بچی ہے بیچاری جمیل۔ لیکن راشد چیخ پڑا، نہیں، اندر مت آنے دینا، یہ وہی ہے
بدلی ہوئی شکل میں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی پیسنجر ڈور سے خود اندر چلی آئی تھی۔ ٹرک دوبارہ چلا، مگر اب ہر چیز چینج ہو گئی تھی۔ روڈ سیم تھا، لیکن اس دفعہ آسمان لگا وقت میں رک گیا ہو۔ چاند وہیں کا وہیں، ہوا وہیں کی وہیں۔ اور پھر انہوں نے دیکھا ایک پرانی جیپ روڈ کے کنارے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک آدمی کا ڈھانچہ، اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری جو آدھی جلی ہوئی تھی۔ جمیل نے اتر کر ڈائری اٹھائی۔ اس میں لکھا تھا، اگر تم یہاں ہو تو سمجھ جاؤ وقت تمہارا نہیں رہا۔ شیطان صرف لفٹ نہیں لیتا، وہ تمہارا وقت بھی چرا لیتا ہے۔ راشد اور جمیل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک لڑکی غائب ہو گئی۔ پیچھے صرف ٹیڈی بیئر پڑا تھا، جس میں سے انسانی آوازیں میں رونے کی آواز آنے لگی۔ راشد نے کہا، ہمیں اسی جگہ جانا ہوگا جہاں وہ مندر تھا۔ وہاں کچھ تھا جو ادھورا تھا۔ 20 منٹ کا سفر کے بعد واپس وہی جگہ سامنے آئی، لیکن اس دفعہ مندر کچھ اور تھا، صاف چمکتا ہوا، جیسے ابھی ابھی بنایا گیا ہو۔ اندر سے آرتی کی آواز آ رہی تھی۔ جب دونوں اندر گئے تو وہاں ایک پنڈت بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں روشنی تھی، مگر چہرہ عجیب سا تناؤ میں تھا۔ تم لوگ واپس آئے ہو؟ پنڈت نے پوچھا۔ راشد نے ڈائری دکھائی اور پنڈت کا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ ڈائری اس عورت کی ہے جو 40 سال پہلے یہاں بلی چڑھائی گئی تھی، کالا جادو کے لیے۔ اس کی روح اب بھی یہاں بھٹک رہی ہے۔ ہر آدمی جو اس رات اس رستے سے گزرتا ہے، وہ اس کا شکار بن جاتا ہے۔ جمیل نے غصے سے کہا، تو اسے آزاد کیوں نہیں کرایا؟ پنڈت نے دھیرے سے کہا، کیونکہ وہ اب انسان نہیں رہی، وہ وقت کی راکھ بن چکی ہے۔ اسی وقت مندر کی دیے بجھ گئے، اندھیرا چھا گیا، اور ایک چیخ اتنی زوردار کہ دونوں کان بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مندر کی دیوار سے لہو بہنے لگا۔ پنڈت کی آنکھیں پل میں کالی ہو گئیں۔ راشد نے دیکھا، مندر کی ایک دیوار پر ایک چہرہ ابھر رہا تھا، وہی عورت، مگر اس دفعہ اس کی آنکھوں کی جگہ آگ جل رہی تھی۔ اور پھر اس عورت کی آواز آئی، تم دونوں نے مجھے بلایا ہے، اب تم واپس نہیں جاؤ گے، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ٹرک کے ہارن کی آواز جنگل میں گونجی، لیکن ٹرک کہاں تھا؟ جب دونوں نے پیچھے دیکھا تو ٹرک غائب تھا، صرف اندھیرا اور اس عورت کی ہنسی۔ تم دونوں نے مجھے جگایا ہے، اس نے کہا، اب تم وقت سے آزادی نہیں پا سکتے۔ جمیل نے ڈائری اس روح کی طرف اچھال دی۔ ڈائری ہوا میں جلی اور راکھ بن گئی، اور پھر سب کچھ رک گیا، بالکل خاموشی، جیسے دنیا کا وقت تھم سا گیا ہو۔ جنگل بالکل ویسے ہی تھا جیسے پہلی رات راشد نے دیکھا تھا، وہی رستہ، وہی مردہ پیڑ، وہی ٹھنڈی ہوا، مگر ایک فرق تھا، رات کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جتنے آگے چلتے، چاند وہیں کا وہیں۔ راشد نے جمیل سے کہا، تو ہم بھی اس پنڈت کی طرح بن جائیں گے، یا اس ڈھانچے کی طرح۔ دونوں نے پھر سے جنگل کا راستہ لیا، لیکن ہر موڑ پر وہی سائے، وہی آوازیں، کبھی چیخنے کی آوازیں، کبھی ہنسنے کی، اور ہر 5 منٹ بعد وہی چھوٹی لڑکی، وہی ٹیڈی بیئر۔ جب تک جمیل نے اس لڑکی سے ایک سوال نہیں پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے پہلی بار کچھ کہا، دھیمے الفاظ میں وہ ہوں جو جلائی گئی تھی اس رستے پر۔ چھوٹی لڑکی نے جنگل کے ایک کونے میں لے جا کر ایک پرانی آدھی جلی خاندانی حویلی دکھائی، جہاں زمین پر پرانے خون کے نشان اب بھی موجود تھے۔ دیوار پر کالے جادو کے نشان تھے، اور زمین پر 7 نام لکھے تھے، سارے ان لوگوں کے جو اس رستے سے گزرے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ اسی میں جب وہ دیکھتا ہے تو راشد کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جمیل کا بھی۔ جمیل نے کانپ کر پوچھا، یہ نام یہاں کیسے آئے؟ لڑکی نے جواب دیا، یہ قربانی کا دفتر ہے، جو بھی اس عورت کی نظر میں آتا ہے اس کا نام یہاں لکھ دیا جاتا ہے پہلے سے۔ وقت اس کا غلام ہے، جس وقت میں اسے
جلایا گیا تھا اس وقت کو اس نے قید کر لیا۔ اب ہر شخص اس راستے سے گزرتا ہے اس وقت میں پھنس جاتا ہے۔ راشد نے کہا، تو اس کا کوئی حل تو ہوگا، کیسے نکالیں؟ لڑکی نے کہا، ایک ہی طریقہ ہے، جس جگہ اسے زندہ جلایا گیا تھا وہاں دوبارہ دیا جلاؤ اور اس ڈائری کے راکھ کو اس جگہ رکھ دو، تبھی وقت کا دائرہ ٹوٹے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ڈائری کی راکھ ہوا میں اڑ چکی تھی۔ تبھی جمیل نے کہا، ایک کام کرتے ہیں، وہی سمبلز حویلی کی دیوار پر لکھے ہوئے ہیں، اس کو وہاں سے لے کر ہم جلاتے ہیں۔ راشد نے جلدی سے ٹرک کے فیول ٹینک سے تھوڑا سا ڈیزل نکالا، دیوار کے سمبلز اتار کر زمین پر بنائے، پھر ایک پرانی لکڑی سے دیا بنایا۔ لڑکی نے اپنا ٹیڈی بیئر دیا جس میں کاٹن تھا، کاٹن میں ڈیزل بھرا اور لائٹر سے آگ لگائی، دیا جل گیا۔ دیے کے جلتے ہی ہوا میں چیخیں گونجنے لگیں، جنگل کا رنگ لال ہو گیا، عورت کی روح سامنے آئی۔ اس دفعہ اس کا چہرہ انسانوں جیسا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دیا جلا دیا۔ تم نے وقت کو چھیڑ دیا۔ راشد نے بولا، تم آزاد ہو، ہم تمہیں آزادی دینے آئے تھے۔ اور پھر ایک زوردار دھوم ہوئی، پورا جنگل ہل گیا، ہر پیڑ، ہر پتھر نے چیخ ماری جیسے کچھ پرانا، کچھ بہت گہرا ٹوٹ رہا ہو۔ اس روح نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں، ایک آخری لفظ بولا، شکریہ، اور ہوا میں راکھ بن کر اڑ گئی۔ وقت دوبارہ شروع ہوا۔ اچانک چاند نے اپنی جگہ بدلی، پرندوں کی چرنگ پرنگ کی آواز آئی، صبح کی ہوا چلنے لگی، ٹرک واپس روڈ پر تھا۔ راشد اور جمیل نے پہلی بار محسوس کیا کہ وقت چل رہا ہے۔ موبائل سگنلز واپس آ گئے، ریڈیو شروع ہوا اور جی پی ایس نے پوزیشن اپ ڈیٹ کی۔ راشد نے ٹرک اسٹارٹ کیا، انجن کی آواز جیسے سکون ہو۔ جمیل نے سفر کے پیچھے دیکھا، شیطان والا راستہ اب ایک نارمل جنگلات کا راستہ لگ رہا تھا، پیڑ سیدھے تھے، ہوا صاف تھی۔ 2 سال بعد راشد اور جمیل نے ایک چھوٹی سی چائے کی دکان کھول لی، اسی راستے کے پاس۔ اب شیطان والا راستہ لوگوں کے لیے ایک خوفناک جگہ بن چکا تھا، لیکن اب کوئی وہاں کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ کہیں لوگ کہتے تھے کہ اس راستے میں اب بھی رات کو ایک چھوٹی لڑکی ٹیڈی بیئر کے ساتھ نظر آتی ہے، مگر وہ صرف ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو دل سے صاف ہوتے ہیں۔ جمیل نے دکان کو ایک کونے میں دیا رکھا ہوا ہے جو ہمیشہ جلتا ہے۔ راشد ڈائری بند کر چکا تھا، لیکن اس ڈائری کے آخری پنے پر صرف ایک لائن لکھی تھی، وقت کا راستہ صرف اسی کے لیے کھلتا ہے جو اس وقت میں کچھ چھوڑ آتا ہے۔